अस्सलाम वालेकुम। धीमा बोलो, इट्स पब्लिक प्लेस यार, वो फ्रैंकली बोला। तभी वेटर जूस के गिलास ले आया। यार इतनी देर लगा दी तुमने। मोइज़ ने वेटर को शिकायती नज़रों से देखा। लारोश पहलू बदल कर रह गई। वेटर माजरत करता हुआ चला गया तो मोइज़ आराम से जूस पीने लगा। अब बोल भी चुको। लारोश की जान सूली पर लटकी हुई थी। मोइज़ को इसकी उड़ती रंगत सुकून दे रही थी। हाँ तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने राना के वलीमे में मरियम को हाल से बाहर जाते देखा। लारोश बागौर इसकी बात सुन रही थी और फिर जैसे जैसे वो बताता जा रहा था लारोश की आंखें हैरत व सदमे से खुलती जा रही थीं। फिर क्या, कसम से यार तुम्हारे हस्बैंड की शक्ल देखने वाली थी। वो बेइख्तियार हंसा। लारोश की आंखें बेबसी और गुस्से के एहसास समेत सुर्ख हो गईं। बेचारा, चे चे चे, इसने अफसोस से गर्दन हिलाई। और उस दिन कॉलेज में जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, उस दिन तो मुझे मज़ा ही आ गया। वो कमीनगी की हदों पर खड़ा। लारोश को जहर से भी बुरा लगा। लारोश का दिल किया टेबल पर रखा जूस का गिलास इसके मुंह पर दे मारे, जबकि इसका लाल पप्पू का चेहरा देखकर वो मसलसल हंस रहा था। ओ कम ऑन, डोंट वीप। इसकी तेज़ी से नम होती आंखें देखकर वो मसनूई तफक्कर से बोला। शट अप मोइज़, इंतहाई पस्तियों में गिरे हुए एक नीच इंसान हो तुम। वो दाढ़ी थी। इर्द गिर्द बैठे लोग इन दोनों की जानिब मतवज्जा होने लगे। क्या कर रही हो यार, लोग देख रहे हैं, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें सारी बात इसीलिए तो बताई है कि मेरे दिल पर किसी किस्म का बोझ ना रहे। मैं सिडनी सिर्फ अच्छे अच्छे ख्याल और ख्वाब साथ लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारी बद्दुआएं नहीं यार। इसीलिए तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। चेहरे पर शराफत ही शराफत थी। लारोश की आंखों से निकलता पानी रुखसारों पर फिसलने लगा। एक पल को मोइज़ हमदानी महबूत रह गया। एक बार पहले भी वो इसका रोता चेहरा देखकर महबूत हुआ था और आज फिर मंजर बेहद दिलकश और पुरफरेब था। यार मेरे सामने रो कर मेरी रात तो खोटी मत करो। संभलते हुए वो अपनी पुरानी जून में लौटा था। तुम एक काम करो, ये आंसू जाकर अपने शोहर के सामने बहाओ और इसे सब बता दो कि मैंने कैसे इसके दिल में बदगुमानी पैदा की है। यकीनन तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि अगर उसने अभी तक तुम्हें तलाक नहीं दी तो इसका एक ही मतलब है, या तो तुम्हारे शोहर में गैरत की बहुत कमी है या फिर उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज़्यादती है। इसीलिए तो अभी तक तुम उसकी मलकियत में हो, वरना उसकी जगह मैं होता तो कभी भी उस लड़की को अपने साथ बांध कर ना रखता जो मुझसे पहले किसी और मर्द के साथ वक्त गुजार चुकी हो। आखिरी बात इसने हंसते हुए कही थी। बकवास मत करो, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई वक्त नहीं गुजारा। आंसू साफ करते हुए वो बोली थी। हाँ हाँ, मगर तुम्हारा शोहर तो यही जानता है ना कि तुम मेरे साथ वक्त गुजार चुकी हो। मोइज़ के लब मसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो कुछ नहीं जानते थे, ये सारी आग तुम्हारी ही लगाई हुई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत कर गुजरोगे। लारोश ने सदमे से चूर आवाज़ में कहा। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है यारा। सर झटकते हुए वो दोबारा जूस पीने लगे। इसे तुम मोहब्बत कहते हो? एक बार फिर उसकी आंखें नम हुई थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर किया है? मैंने तो जंग की है तुमसे। हंसी एक बार फिर उसके लबों से फूट पड़ी। जंग के भी कुछ असूल होते हैं मिस्टर मोइस, मगर तुम जैसा इंसान सिर्फ जीतना जानता है, चाहे मुकाबिल कोई बेबस ही क्यों ना हो। वो सुलग कर बोली। नहीं, तुम बेबस कभी नहीं थी डार्लिंग, तुम तो अब बेबस हुई हो और बिलाशुबा मैंने ही तुम्हें बेबस किया है। एक बात और, मुझे तुमसे जीतने का कोई शौक़ नहीं है, बस तुम्हें हराने का इतना क्रेज़ था कि ये सब कर गुजरा। अब तुम मुझसे भीख मांगो, मेरे सामने गिड़गिड़ाओ कि मैं जाकर तुम्हारे शोहर को सब बता दूं, फिर मुझे सुकून मिलेगा। इसने आराम से चेयर की पुश से टेक लगाई। तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती है मेरी जूती। मैं खुद जैन को जाकर सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं है मुझे। गुस्से से कहकर वो उठ खड़ी हुई। तो जाओ फिर, वो खड़ा है तुम्हारा शोहर, तुम्हें मेरे साथ देखकर अपनी जगह पर ही बुत बन गया है। बेचारा। मोइज़ के इशारे पर लारोश ने घबरा कर पीछे देखा और वाकई 2 टेबल छोड़कर तीसरे के करीब खड़ा वो ज़ैन अहमद नियाज़ी ही था,
جو سرخ چہرہ لیے شعلہ بار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ زین کے ساتھ شاید کچھ آفس کولیگز تھے جو زین کو ان دونوں کی جانب متوجہ دیکھ کر خود بھی کچھ الجھن سے ان کی جانب ہی دیکھنے لگے تھے۔ لاروش کا سانس اٹکنے لگا، آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بے بس نگاہ موئز کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی جو اس سچویشن سے محظوظ ہو رہا تھا۔ چہ چہ چہ، قسمت بڑی خراب ہے تمہاری، سچی۔ آج میں نے تو کچھ بھی پلان نہیں کیا۔ تمہارے شوہر کی یہاں موجودگی سے میں بھی اتنا ہی لا علم ہوں جتنا کہ تم۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ بھی کھڑا ہو گیا، کیونکہ شدید اشتعال میں زین ان دونوں کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ڈونٹ ویپ لاروش، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں یار، 2 سال بعد آ جاؤں گا، تب تک تم میرا انتظار کرنا۔ میں آ کر تمہارے شوہر کو تمہارے اور میرے بارے میں سب سچ بتا دوں گا۔ معیز ہمدانی نے زین کو قریب بڑھتے دیکھ کر ایک آخری وار کیا تھا اور جلدی سے اس کا گال تھپتھپا کر ریسٹورنٹ کے بیک ڈور کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی آخری بات زین سن چکا تھا۔ بت بنی کھڑی لاروش نے زین کو معیز کے پیچھے بڑھتے دیکھا۔ وہ ہوش میں آئی اور ان دونوں کے پیچھے لپکی تھی، مگر اس کے پہنچنے تک زین نے معیز کو جا لیا تھا۔ اسے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے زین نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا تھا۔ معیز اس وار کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر 1-2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ خون صاف کرتے ہوئے وہ غصے سے زین کی جانب بڑھا، مگر زین کا اشتعال اس کے غصے سے کہیں زیادہ تھا۔ کیا بتائے گا مجھے؟ بول کیا بتائے گا؟ ابھی بتا۔ بری طرح دھاڑتے ہوئے اس نے معیز کو 2-3 پنچ اور مارے تھے۔ لاروش تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ کا بیک سائڈ پارکنگ ایریا تھا، یہاں نسبتاً رش کم تھا۔ زین پلیز چھوڑ دیں اسے۔ لاروش نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ زین نے لاروش کا ہاتھ جھٹکا اور اسے خود سے دور کیا۔ ایک ہاتھ سے معیز کی گردن کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ کا شکنجہ بناتے ہوئے زین نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چلتا ہاتھ گھما کر اس کی پشت سے لگا دیا۔ میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ معیز کا ہاتھ پکڑ کر زین نے اس کی انگلیاں مروڑ دیں جس سے اس نے لاروش کا گال تھپتھپایا تھا۔ تکلیف کے مارے معیز مغلظات بکنے لگا۔ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے معیز کو فرشتے نظر آنے لگے تھے۔ لاروش ایک بار پھر آگے بڑھی تھی اور زین کے بازو سے لپٹ گئی۔ زین، آپ کو میری قسم ہے، پلیز چھوڑ دیں اسے۔ پاپا پلیز زین، بری طرح روتے ہوئے وہ ان دونوں کے بیچ آ گئی تھی۔ تبھی معیز نے زین کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جس سے لاروش کو بچانے کے لیے زین نے اسے اپنے ایک بازو کے حصار میں لے کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے معیز کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام رہا تھا اور نتیجتاً معیز سے ایک پنچ مارنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ارد گرد جمع ہوتے لوگ لڑکی کا معاملہ سمجھ کر بیچ میں نہیں آ رہے تھے، البتہ کوئی گارڈ کو بلا لایا تھا جس نے آتے ہی معیز کو زین سے دور کیا تھا۔ ناک سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے زین نے ایک سخت نگاہ معیز پر ڈالی جس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا جبکہ ایک آنکھ سوج چکی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا تھا۔ جو پوچھنا ہے گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھ سالے، یہ بتائے گی تجھے کہ سچائی کیا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ گوہر فشانی کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کی بات پر لاروش کو ایک طرف کرتے ہوئے زین دوبارہ اس کی جانب بڑھا تھا، مگر اس بار لاروش خود اس سے لپٹ گئی۔ یہاں سے چلے زین، پلیز چلیں۔ بری طرح روتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ زین نے بھی ارد گرد بڑھتی بھیڑ کو دیکھ کر معیز کو مزید پیٹنے کا ارادہ ترک کیا اور اپنے سینے سے لپٹی لاروش کے گرد سختی سے بازو حائل کیا اور اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ زین کے حصار میں سسکتی لاروش نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو زین نے اسے سختی سے بھینچتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں موجود کوئی بھی شخص لاروش کا چہرہ دیکھے۔ احتیاط سے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو پیپر نکال کر اس نے ناک سے بہتا خون روکنے کی کوشش کی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر اوندھے منہ لیٹی لاروش مسلسل رو رہی تھی۔ نیازی ہاؤس کے پورچ میں گاڑی روک کر وہ اترا تھا اور پچھلا دروازہ کھول کر سسکتی ہوئی لاروش کو بازو سے پکڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ روتی ہوئی وہ اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹ رہی تھی۔ بازو پر ہاتھ کی گرفت اتنی شدید تھی کہ لاروش کو
اس کی انگلیاں گوشت میں دنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے کمرے میں آ کر زین نے دروازہ بند کیا اور اسے زور سے بیڈ پر پٹکا۔ وہ منہ کے بل گری تھی۔ لاروش کی ہڈیاں ہل کر رہ گئیں۔ اس نے شکر ادا کیا کہ زین نے اسے بیڈ پر پٹکا تھا، ورنہ اگر بیڈ کی جگہ وہ زمین پر گرتی تو یقیناً اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتیں۔ زین نے آگ برساتی نظروں سے اس کے لرزتے سسکتے وجود کو دیکھا تھا اور جانے کے لیے پلٹا، تبھی وہ تیزی سے اٹھی تھی اور اس کے سامنے آئی تھی۔ زین، میری بات سنیں پلیز۔ دونوں بازو اس کے سامنے پھیلا کر وہ اپنی طرف سے اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ مجھے تمہاری آواز بھی نہیں سننی لاروش نیازی۔ اسے بازو سے پکڑ کر زین نے دوبارہ بیڈ کی طرف دھکیلا۔ بیڈ کی پانتی کا کوہنا اس کے ماتھے پر لگ کر پیشانی زخمی کر گیا تھا، مگر زین متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھی تھی اور اس کی جانب لپکی۔ زین پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ اس کا بازو تھامتے ہوئے لاروش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ زین نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ پیشانی سے بہتی خون کی بوند اس کے چہرے پر لکیر بنا گئی تھی۔ رونے کے باعث سرمئی آنکھیں سوج کر قاتلانہ لگ رہی تھیں۔ شنگرفی لب خون چھلکتے لگ رہے تھے، مگر زین کا دل پتھر ہو رہا تھا۔ زین پلیز، آپ کو حقیقت نہیں پتہ، میری بات سن لیں۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی تھی، مگر آج وہ چہرہ کوئی جادو نہیں جگا رہا تھا، کوئی ہلچل نہیں مچا رہا تھا۔ حقیقت کا تمہیں پتہ نہیں ہے لاروش بیگم۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے دونوں بازو دبوچتے ہوئے وہ دھڑا تھا۔ لاروش نے سہم کر اس کا یہ بپرا ہوا روپ دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل کا خون کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو تم۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی ہونے کے باوجود کسی اور مرد کے ساتھ عیاشیاں کرتی پھر رہی ہو تم۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا چھونا تمہیں ناگوار گزرتا ہے اور اس کو اپنا آپ سونپتی ہو تم۔ اور کتنے حقائق بتاؤں تمہیں کہ کتنی بار تمہیں اس کے ساتھ بھیگ چکا ہوں میں۔ اور اب سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ایک ہفتے بعد تمہاری رخصتی ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھی اس کے پتہ نہیں کدھر چلے جانے کے ڈر سے آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی تو وہ تمہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ بدگمانی کے انتہاؤں پر کھڑا وہ شخص اسے پستیوں میں گرا رہا تھا۔ ساکت جھیل بنی آنکھوں سے لاروش نے ہارے ہوئے انداز میں اس شخص کو دیکھا جس کی سرخ آنکھوں میں اس کے لیے صرف سرد مہری تھی۔ لاروش نے بے بسی سے سر انکار میں ہلایا تھا۔ زین نے اس کے چہرے پر بنی اس سرخ لکیر کو اپنے مضبوط ہاتھ سے صاف کیا اور اسے بیڈ پر دھکیلا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بستر پر گر گئی۔ بکھری بکھری سی لاروش کو زین نیازی نے اجنبیت سے دیکھا۔ باخدا اگر مجھے چچی کی عزت کا پاس نہ ہوتا تو ابھی یہ رخصتی روک دیتا، مگر مجبور ہوں کہ ان کی محبت آڑے آ رہی ہے، ورنہ تمہارے ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑاتا، کیونکہ جوٹھن سے مجھے سخت نفرت ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے زین نے دل کا سارا غبار اس پر نکال دیا تھا۔ اس کی سنگ بازی پر لاروش کا نازک دل لہو لہان ہو گیا۔ نم آنکھوں سے اس نے زین نیازی کے چہرے پر جمی چٹانی سختی کو بے بسی سے دیکھا۔ محبت کی دیوی منہ چھپا کر سسکنے لگی، جبکہ بدگمانی ان دونوں کے درمیان ناچتے جھومتے ہوئے کہکے لگا رہی تھی۔ ایک آخری بات، یہ رخصتی تو ہو جائے گی، مگر مجھ سے کسی نرمی کی توقع مت رکھنا۔ اپنی بات کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ درد سے دوہرے ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر لاروش نے پتھرائی نظروں سے چھت پر چلتے پنکھے کو دیکھا۔ آج اس کا اپنا ہی کہا ہوا جملہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا منہ چڑھا رہا تھا، لو از ویسٹ آف ٹائم۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے یا جو ہونے جا رہا ہے وہ حقیقت ہے یا ایک خواب۔ پچھلے 2 دن سے وہ نہ صرف کمرے میں مقید تھی بلکہ مریم اور رانا اسے اپٹن سے بھی فیض یاب کر رہی تھیں۔ کراچی سے اس بار صرف عفان اور چھوٹی خالہ ہمراہ مشال آئی تھیں۔ آج شام مہندی کی تقریب تھی اور کل رخصتی۔ سوچ کر ہی لاروش کے دل سے ہول اٹھی تھی۔ باہر ایک شور ہنگامہ تھا، مگر وہ اپنے کمرے تک محدود تھی۔ سرمئی ہوتی رات پر ایک اداس نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آن بیٹھی تھی۔ زرد لباس میں وہ مرجھائی ہوئی کلی لگ رہی تھی۔
آنکھیں ویران اور لب خاموش تھے۔ کمرے میں داخل ہوتی مریم تیزی سے اس کے پاس آئی تھی اور جلدی جلدی اسے تازہ گلاب اور موتیے کی بنی جویلری پہنانا شروع کی۔ میک اپ سے مبرہ چہرہ مہکتے پھولوں کے درمیان گلاب لگ رہا تھا۔ اپنے سوگوار حسن سے نگاہ چراتے ہوئے لاروش آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ پھر مریم اور مشال کی میت میں وہ برقی کمکموں سے دمکتے لان میں چلی آئی۔ نگاہ چکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اسٹیج تک آئی تھی اور پھولوں سے سجے جھولے میں بیٹھ گئی۔ ہر آنکھ نے اس کے دلکش سراپے کو سراہا تھا۔ جانے کون کون سی خواتین آ رہی تھیں اور رسم کے نام پر پہلے اس کے سر میں تیل لگا دیتیں، پھر منہ میٹھا کروانے کے چکر میں اس کے منہ میں رس گلے ٹھونس رہی تھیں۔ وہ بے حس بنی بیٹھی رہی۔ اسے وہیں بیٹھے بیٹھے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، مگر ایک بار بھی وہ شخص وہاں نہیں آیا تھا جس کے نام کی مہندی ایک بار پھر وہ لگائے بیٹھی تھی۔ کمر اکڑ چکی تھی، مگر رسم تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ویل چیئر پر براجمان بیت جان اس کے اداس روپ کو دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوئی تھیں، پھر سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا سوچ کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ زین اور لاروش دونوں کی رسم ساتھ ہی ہونا تھی، مگر زین جانے کس خطے میں چھپا بیٹھا تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تشویش زدہ سی فرحانہ بیگم نے عفان کو بھیجا تھا کہ زین کو بلا لائے، مگر زین نے سر درد کے باعث آنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً لاروش کی ہی رسم کرنا پڑی تھی۔ رات کے 12 بجنے کو تھے، مگر نیازی ہاؤس میں رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جو تھمنے کو تیار نہ تھا۔ تقریباً 1:30 بجے کے قریب رانا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ آتے ہی بیڈ پر ڈہ گئی، جبکہ اس کو چھوڑ کر رانا کہاں غائب ہو گئی تھی۔ لاروش کا دل پوری طرح متلا رہا تھا، ایک تو پورے بازوں میں لگی مہندی اور دوسرے مقدار سے زیادہ مٹھائی کھا لینے کے باعث اس کی حالت ناگفتہ ہو رہی تھی۔ دل بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور بیڈ روم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ اس کی بگڑتی حالت نے مریم کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ مجبوراً اسے نفیسہ بیگم کو بلانا پڑا۔ بار بار کہہ کرتی لاروش کو دیکھ کر نفیسہ بیگم کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بڑھا پڑا تھا اور لاروش کی بگڑتی حالت کسی طور سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مریم نے اسے لیموں اور نمک ملا پانی بھی پلایا تھا، مگر کچھ مٹھائی کی زیادتی اور کچھ حد سے زیادہ گہرا چڑھنے والا مہندی کا رنگ اور مہندی کی خوشبو اس کی جان نکالے دے رہی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر نفیسہ بیگم نے زین کو بلایا اور اسے باخبر کیا۔ اس کی طبیعت خرابی کی بابت سن کر زین نے سر جھٹکنا چاہا، مگر نفیسہ بیگم کے سامنے وہ ایسا کرنے سے باز رہا تھا۔ اب رات کے 3 بجے وہ ڈاکٹر کہاں سے لے کر آتا؟ مجبوراً عفان کو گاڑی کی چابی پکڑائی اور گاڑی نکالنے کا کہہ کر خود اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ جو قسم کھا چکا تھا کہ رخصتی کے بعد بھی اس کی شکل کم سے کم ہی دیکھے گا، اب روتی ہوئی نفیسہ بیگم کو دیکھ کر سب کچھ بلائے ان کی مائیت میں اس کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ وہ جو باتھ روم میں واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، پھر اگلے 5 منٹ بعد مریم کے سہارے باہر آتی دکھائی دی۔ 2 گھنٹے میں ہی اس کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ زین نے ایک نگاہ کانپتی ہوئی لاروش پر ڈالی، جس سے کمزوری کے باعث چلنا محال ہو رہا تھا۔ زرد باریک دوپٹے کے احالے میں اس کا سوگوار چہرہ سب کچھ بلانے کے در پر تھا۔ سفید کلیوں کے آویزوں اور سرخ گلابوں کے کنگن میں مہکتی وہ اس کا دل پگلانے کا سماں کیے بیٹھی تھی، مگر یہ بس چند لمحوں کے لیے ہی ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ رخ موڑ گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ بری طرح ہانف رہی تھی۔ جب مریم نے اس کے سر پر چادر ڈالی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے دروازے کی طرف بڑھی تھی، تبھی لب بھینچتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ آگے بڑھا تھا اور مریم کو اس سے دور ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر اگلے ہی پل وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو پھولوں سے مہکتا وہ نازک و دلکش وجود ذہن احمر کو پاگل کر دیتا، مگر افسوس کے وقت کا چکر کچھ الٹا چل رہا تھا۔ بے حس بنا وہ سامنے نگاہ جمائے کچھ بے نیازی سے چل رہا تھا۔ کمزوری کے باعث وہ نیم غنودگی میں ہو رہی تھی، شاید اسی لیے کچھ محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے وہ پتھر بنے زین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اس پر ایک نگاہ ڈالنے کا روادار بھی نہ تھا۔ اس کو آتا دیکھ عفان نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا اور خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لاروش کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر وہ اپنے پیچھے آتی نفیسہ بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔
چچی آپ پریشان مت ہوں پلیز، اتنا کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، آئی تھنک ڈرپ لگے گی اسے، 1-1.5 گھنٹے کا کام ہے، آپ گھر ہی رہیں، صبح ہونے سے پہلے میں اسے واپس لے آؤں گا، آپ یہاں گھر میں سب سنبھال لیں، اس نے روتی ہوئی نفیسہ بیگم کو تسلی دی تھی۔ پھر گاڑی میں منہ گھسائے کھڑی مریم کا کندھا ہلایا تھا، وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ تم کوشش کرنا کہ کسی کو بھی لاروش کی طبیعت کے بارے میں پتہ نہ چلے، ہم جلدی ہی واپس آ جائیں گے، اور چچی کو حوصلہ دیتی رہنا۔ آخری بات اس نے ذرا آہستہ سے کہی تھی۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر لاروش کے ساتھ بیٹھ گیا، جو ایک طرف کو سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں عفان کو ہسپتال کا ایڈریس سمجھا رہا تھا۔ 7 سے 8 منٹ میں وہ قریبی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر زین دوسری طرف آیا تھا اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکالنے میں مدد کی۔ عفان گاڑی پارک کرنے گیا تو لاروش نے آہستہ سے اپنا آپ اسے چھڑوایا اور خود ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہسپتال کی عمارت کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا یہ گریز زین نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ ضد میں آ کر وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے باہوؤں میں بھر لیا۔ ویسے بھی وہ صبح تک اس کے اندر پہنچنے تک کا ویٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بھاری ہوتی آنکھوں کو مینچتے ہوئے لاروش نے بے بسی سے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا۔ زین کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا تھا، ڈاکٹر نے اسے ڈرپ ریکمینڈ کی تھی۔ ڈرپ پوری ہونے تک وہ اسی روم میں بیٹھا رہا تھا۔ عفان بھی اس کے پاس ہی آ بیٹھا، جبکہ بھاری ہوتے سر کو سکون دینے کے لیے لاروش نے آنکھیں موند لیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈرپ ختم ہوئی تو عفان کو ڈسچارج سلپ بنوانے بھیج کر وہ خود لاروش کی جانب بڑھا تھا، جو سو چکی تھی۔ چادر کے احالے میں اس کے بال اور کانوں میں پہنے اویزے چھپے ہوئے تھے۔ سوجے ہوئے بند پپوٹے اور مڑی ہوئی تھکن زدہ پلکیں زین کے دل پر ضربیں لگا رہی تھیں۔ مگر 1 ہفتے پہلے کا منظر ایک بار پھر سے ذہن میں تازہ ہوا تو سلگ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر لاروش کی پیشانی پر ایک جانب کو لڑکتے موتی اور گلاب کے پھول سے بنی بنیا نوچ لی۔ اس ظلم سے کچھ بال بھی ٹوٹے تھے اور لاروش کی نیند بھی۔ کچی نیند ٹوٹنے کے ہمار سے اس کی سرمئی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے ابھر آئے تھے۔ لاروش نے مندی مندی آنکھوں سے پاس کھڑے زین کو دیکھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو زین نے اس کے کندھے پر زور ڈال کر اسے دوبارہ لٹا دیا۔ لاروش نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان سرمئی آنکھوں سے نگاہ ہٹا کر زین نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کے چہرے کے گرد لپٹی چادر کا حصار تنگ کر کے اس کے سفید کان میں مہکتے موتی کے اویزے کو کھینچ ڈالا۔ درد سے لاروش کے لب سے سیک کی آواز نکلی تھی، مگر نظر انداز کرتے ہوئے زین نے دوسرے کان سے بھی اویزہ کھینچ لیا۔ اس کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس لاروش کے پورے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ اس نے دونوں اویزے اپنی مضبوط مٹھیوں میں مسل ڈالے، پھر بے تاثر چہرہ لیے اس پر جھکا تھا اور اپنے انابی لب اس کے سرخ پڑتے کان کے قریب کیے تھے۔ آنکھوں میں پھیلتے پانی کو رخسار پر بکھرنے سے وہ روک نہیں پائی تھی، جبھی وہ بولا تھا، آج رات جب تم میرے بیڈ روم میں آؤ گی تو میرے آنے سے پہلے اپنے وہ سارے ہتھیار اپنے جسم سے اتار پھینکنا جن سے مجھے پاگل کرنے کے لیے تمہیں سجایا جائے گا۔ تمہیں سجا سورا دیکھ کر میں پاگل ہونا نہیں چاہتا یار، نہیں ہونا چاہتا، مطلب نہیں ہونا چاہتا۔ سو اگر تم نے مجھے پاگل کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے پورے وجود کو آگ لگا دوں گا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ ذرا سا دور ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنگ دلی سے گویا ہوا، سمجھ گئی نا مسز نیازی؟ لاروش نے آنکھیں میچ کر منہ پھیر لیا۔ زین کا سرد لہجہ اس کے رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر گیا تھا۔ پھر صبح کے 5:30 بجے وہ اسے واپس نیازی ہاؤس لے آیا تھا۔ مہکتے خوابناک ماحول میں ساکت بیٹھی وہ کوئی سفید مورت لگ رہی تھی۔ کب وہ سجی تھی، کب رسمیں ادا ہوئی تھیں اور کب رخصتی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ تھے زین احمد نیازی کے سخت الفاظ۔ وہ اسے سجا سورا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر اسے سجا سورا نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو پھر اس کا بیڈ روم کیوں سجا تھا؟ پورا کمرہ کیوں مہک رہا تھا؟ لاروش نے پتھر ہوتی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ فینسی لائٹس اور سٹینڈ پر روشن کینڈلز فضا کو مصور کن اور خوابناک بنا دیا تھا۔ تازہ گلابوں سے سجی سیج اسے داڑیں مار مار کر روتی محسوس ہو رہی تھی، اور دل تو اس کا بھی بہن کا رہا تھا۔ محبت کی دیوی ماتم کنا تھی، بس ایک وہی تھی جس کی آنکھیں خشک تھیں۔
زین کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے وہ بیڈ سے اتری اور آئینے کے سامنے جان کھڑی ہوئی۔ یہ سج دج، یہ حیرہ کن روپ وہ صرف اسی کے لیے تو اپنائے ہوئے تھی، مگر جب سہرانے والی نگاہ ملانے سے بھی انکاری ہو تو کس کام کا روپ اور کس کام کی سج دج۔ ویران آنکھوں سے اپنا ایک ایک نقش دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو زیور سے آزاد کر لیا تھا۔ بے حسی کی انتہاؤں پر کھڑی لاروش نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر چہرے پر نفاست سے کیے گئے میک اپ کو صاف کیا تھا۔ اب صرف لباس تھا جو بدلنا باقی تھا۔ دوپٹے کو بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے جوڑے میں مقید بال کھولے تھے۔ بالوں میں لگی سیاہ پنس نکالتے ہوئے وہ چونک کر کھلتے دروازے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش میں آئی تھی اور سرایت سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھانے کو آگے بڑھی تھی۔ ہاف سلیوز میں اس کے گوڑے گوڑے بازوؤں پر لگی مہندی بہار دکھا رہی تھی، جنہیں وہ اس سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ جو بغور سے دیکھتا قریب آ رہا تھا، اسے قریب آتا دیکھ جانے کیوں وہ اس بار پیچھے نہیں ہٹی تھی کہ جانتی تھی کہ اس کے دیکھنے میں کوئی ستائش نہیں تھی۔ ان آنکھوں میں الفت کے کوئی رنگ نہ تھے، کلین شیو چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی، ہونٹ جامد بالکل خاموش تھے، ان ہونٹوں پر کسی گمنام مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا، سو وہ دم سادے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب رکا تھا اور بغور اس کا سادہ میک اپ سے مبرہ چہرہ دیکھا تھا۔ سرمئی ویران آنکھوں میں اپنا عکس جلمل کرتا دیکھ وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ گہری خاموشی میں وہ اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی، جبکہ ذہن احمر سراپا سماعت بنا ہوا تھا۔ گڈ، یہ سرخ جوڑا بھی چینج کر لو، چاہو شاباش، اس کا جائزہ لے کر ذہن نے سکون سے کہا اور خود جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب سے صحرا بنی آنکھوں کی سطح بہت تیزی سے گیلی ہوئی تھی، جبکہ ذہن نیازی نے لیٹے ہوئے بے نیازی سے آنکھیں موند لیں۔ بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بالوں میں شیمپو کر کے اس نے سادہ سا لون کا پرنٹڈ سوٹ زیب تن کیا اور شانوں پر دوپٹہ پھیلا کر تولیے سے بال رگڑتی ہوئی باہر آئی تو وہ مہرون شیروانی اور سکن پجامے میں ہی ملبوس تھا۔ پیروں میں کھسا پہنے وہ ایک بازو ہاتھ پر رکھے ایسے ہی بیڈ پر لیٹا اپنا دائیں پاؤں ہلا رہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک سن کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ چینج کر چکی ہے۔ اس کا ہلتا ہوا پاؤں رکا تھا۔ لاروش نے بال تولیے میں لپیٹے تھے اور ایک نگاہ ذہن پر ڈالی جو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز بنا ہوا تھا۔ لاروش کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا کرے۔ کمرے کا خوابناک ماحول اس کا دل دھڑکا رہا تھا، مزید اس شخص کی وہاں موجودگی۔ لاروش چلتی ہوئی کاؤچ کی جانب بڑھی تھی جب وہ بولا تھا، جوتے اتارو میرے۔ اس کے حکم پر لاروش کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ دل پر جبر کر کے وہ اس کے ہلتے پاؤں پر دھندلی نگاہ جمائے اس تک آئی تھی۔ اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھتے ہوئے اس نے ذہن کا مسلسل ہلتا ہوا پاؤں تھاما تھا، کچھ اس طرح کہ اس کے ہاتھوں نے پیر میں پہنے کھسے کو تھاما تھا۔ لاروش کی اس احتیاط پر ذہن کے دل میں الاؤ دہکنے لگا۔ ہاتھ کی حرکت سے چوڑیوں نے آواز کی تھی، جبکہ چوڑیوں کی آواز میں لاروش کے لب سے نکلی سسکی دب کر رہ گئی۔ توہین کے احساس سے اس کا چہرہ تپنے لگا تھا۔ اس نے کھسے اتارنے کی کوشش کی، مگر ذہن نے اپنا پاؤں کچھ اس انداز میں اکڑا لیا تھا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ لاروش نے پانی بڑی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جو ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا۔ لاروش نے دوبارہ کوشش کی تھی۔ ذہن نے پاؤں کا رخ موڑ لیا۔ اس نے پھر سے کوشش کی تھی اور اس دوران چوڑیوں نے بھرپور شور مچایا تھا اور آخر لاروش نے اس کا پاؤں کھسے کی قید سے آزاد کر دیا تھا، پھر دوسرے پاؤں سے کھسا اتارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کھینچا تانی میں کئی بار ذہن نے اس کی مومی انگلیوں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کیا تھا۔ ان انگلیوں کی نرمی رگوں میں دوڑتے خون کو گرما رہی تھی، جبکہ چوڑیوں کی کھنک اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ یک دم وہ جھٹکے سے اٹھا تھا اور اس کی چوڑیوں بڑی کلائیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیں، اتنی سختی سے کہ چوڑیاں چور چور ہو کر اس کی سفید کلائیوں میں چبھنے لگیں۔ تکلیف کی شدت سے وہ اور شدت سے رو پڑی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ ابھی چوڑیاں کیوں پہنی ہوئی ہیں تم نے؟ اتارو انہیں ورنہ تمہارے یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ جتنی شدت سے اس نے لاروش کی کلائیاں دبوچی تھیں، اتنی ہی شدت سے کلائیاں چھوڑتے ہوئے اسے زمین کی طرف دھکا دیا تھا۔ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کر اس نے خود کو منہ کے بل گرنے سے بچایا تھا۔
جھٹکنے کے باعث تولیہ کھل گیا تھا اور گیلے لمبے بالوں کا گچھا کمر پر آ گرا۔ بری طرح سسکتے ہوئے اس نے بیڈ سے اترتے زین نیازی کی جانب شکوہ بڑی نگاہوں سے دیکھا تھا، جو اس پر نگاہ غلط ڈالے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ اپنی زخمی کلائیوں سے رستہ خون دیکھ کر لاروش نے بے دردی سے اپنے لب کاٹ لیے۔ اس سنگ دل نے ساری چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں۔ چوڑیوں کے ٹوٹنے سے زیادہ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ پہلی ہی رات زین نے اس سے سہاگ کی نشانی چھین لی تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہوئی تو عادتاً کروٹ بدل کر انگڑائی لی تھی، تبھی اس کا ہاتھ ایک بھاری وجود سے ٹکرایا تھا۔ لاروش نے بھاری ہوتے پپوٹے کھول کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور کھسک کر دور ہوئی۔ لاروش نے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر بار بار گردن گھمانے پر بھی منظر وہی تھا۔ وہ اس وقت زین کے بیڈ پر موجود تھی اور اس سے ذرا فاصلے پر زین کا لمبا چوڑا وجود نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ چہرے پر چپکی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا کہ کل رات زین کے واش روم میں جانے کے بعد وہ کاؤچ پر آ کر بیٹھنے کے انداز میں لیٹ گئی تھی، پھر روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور جانے کس وقت وہ واپس روم میں آیا تھا۔ مگر اگر وہ ساری رات بیڈ پر سوتی رہی تھی تو کیا زین نے اس کی جگہ تبدیل کی تھی؟ لاروش نے ایک حیرت بڑی نظر سوئے ہوئے زین پر ڈالی تھی۔ سوتے ہوئے اس کا کرخت چہرہ قدرے نرم لگ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اس شخص کو دیکھتی چلی گئی جو اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہوا تھا۔ گھنی بھووں کا جوڑا۔ لاروش کا دل گداز کر رہا تھا۔ دل کی خواہش دبانے کی بجائے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کی بھووں کے جوڑے کو چھو لیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ان بھووں پر پھیرتے ہوئے اس کے لب بے دردی سے مسکرائے تھے۔ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں کو پیچھے ہٹا کر لاروش نے لبوں سے آڑی کشیدہ پیشانی کو اپنی انگلیوں کا پاک لمس بخشا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر اس نے یقین کیا تھا کہ وہ شخص اسی کا ہے۔ لاروش نے اس کی بند آنکھوں پر بغور اپنی سرمئی آنکھیں گاڑی تھیں، ایسے جیسے وہ سیاہ آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ پھر ہولے سے بولی تھی، میں تو ٹھہری کسی کی جوٹھن زین، سو آپ نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، مگر آپ تو بس میرے ہیں نا، میں تو آپ کو چھو بھی سکتی ہوں اور دیکھ بھی سکتی ہوں۔ آپ میرے ہی رہیے گا زین، ورنہ آپ کی لاروش تو دل میں آپ کی جوٹھن بننے کی خواہش لیے بیٹھی ہے۔ یہ لاروش مر جائے گی زین، کیونکہ ہر خواہش جو مر جائے گی میری۔ اب تو سب کچھ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، اپنی اس دیوانی کی دیوانگی بھی اور زندگی بھی۔ دھیمی آواز میں وہ اسے یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ بند آنکھیں کیے اس کی ساری باتیں سن رہا ہو۔ آپ میرے ہیں زین، بس اسی لیے آپ کو چھونے کی گستاخی کر رہی ہوں، معاف کر دیجیے گا زین، مگر میں خود کو روک نہیں پا رہی۔ کہتے ہوئے اس کے لب سے سسکاری نکل گئی۔ تبھی زین نے اس کی طرف سے کروٹ بدل لی تھی۔ لاروش کو یوں لگا جیسے زین نے نیند میں بھی اس سے بے روحی برتی ہو۔ آنکھ سے گرتے آنسوؤں کو اس نے سختی سے صاف کیا اور دوپٹے کے لیے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ اسے کاؤچ پر پڑا نظر آ گیا تھا۔ دوپٹہ پکڑ کر شانوں پر پھیلا کر اس نے واش روم کا رخ کیا تھا۔ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اسے کلائیوں پر جلن محسوس ہوئی تھی۔ زخمی کلائیوں کو نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تھکے ہارے انداز میں واش بیسن پر جھک کر وہ خوب روئی تھی۔ کیوں کیا زین؟ لفظوں کی ایسی مار ماری ہے آپ نے کہ زندگی بھر کے لیے بے مول ہو گئی ہوں میں۔ وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں کتنی ضروری ہیں آپ میرے لیے؟ بلکتے ہوئے وہ تصور میں اس بے مہر سے مخاطب تھی، اس بات سے انجان کہ اس شخص نے رات کے دوسرے پہر اسے کسی پھولوں کی ڈالی کی طرح اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اپنے پہلو میں لٹایا تھا کہ اسے کسی صورت لاروش کی خود سے دوری گوارا نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پایا تھا، مگر خود کو پتھر کر لیا تھا۔ رات کی تنہائی میں اس کا بے خبر دوپٹے سے آڑی وجود اس کے دل پر کیسی کیسی بجلیاں گرا رہا تھا، اس بات سے انجان وہ سرمئی آنکھیں بند کیے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اس کی زخمی کلائیوں کو باغور دیکھتے ہوئے زین نے دل کے کسی کونے میں شرمندگی محسوس کی تھی، جسے بدگمانی نے اگلے ہی پل زائل کر دیا تھا۔ اس کا مہندی رچا ہاتھ چھو کر وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ پہلو میں جو وجود بے خبر تھا، اس کی موجودگی میں نیند کی دیوی اس پر کیوں کر مہربان ہو سکتی تھی۔
سو مجبوراً اسے سلیپنگ پلز کا سہارا لینا پڑا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ ارد گرد سے غافل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ جس وقت اس نے آنکھ کھولی تھی، نگاہ کے بالکل سامنے وہ پڑھی پیکر براجمان تھی۔ زین کا رخ اس جانب تھا جہاں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے شنگرفی لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ شانے پر پڑے سیاہ بال وہ پہلے ہی سلجھا چکی تھی۔ زین کی نگاہوں کے ارتکاز سے بے خبر وہ بال جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ زین نے دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے 8:45 بجا رہی تھی۔ اپنے وجیحہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ تبھی شانے پر دوپٹہ ڈالتی لاروش اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو کھوجتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میک اپ نے اس کی روئی روئی گلابی آنکھوں کا برم رکھ لیا تھا۔ زنک اینڈ بلیک کنٹراسٹ کا پرنٹڈ شلوار سوٹ جس کے گلے پر پرپل کلر کی کڑھائی ہوئی تھی، وہ موسم کی مناسبت سے سوٹ پہنی ہوئی تھی۔ زین کو بیڈ سے اترتا دیکھ وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ باہر جا کر سب سے مل سکے، کیونکہ رانا 2-3 بار ڈور نوک کر چکی تھی اور لاروش نے اندر سے ہی تھوڑی دیر میں آتی ہوں کہہ کر اسے ٹال دیا تھا۔ اب جب کہ زین بھی جاگ چکا تھا تو اس نے باہر جانے میں ہی عافیت جانی۔ ایک دم زین کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بلند کرتی لاروش کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئی۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نگاہ ڈالے بغیر زین نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے کیچر میں مقید بال کیچر نکال کر کمر پر بکھیر دیے۔ لاروش کی پلکیں اس کی جرأت پر شرم سے لرزنے لگیں۔ وہ مزید قریب ہوا تھا اور اس کا چہرہ اس کے گھنے بالوں میں گھسایا تھا۔ لاروش کا رواں رواں لرزنے لگا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے زین کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش سے پہلے ہی زین دور ہوا اور اس کے بازو کو سختی سے دبوچا تھا۔ صبح سے کتنی بار روم سے باہر جا چکی ہو تم؟ زین کا لہجہ اور گرفت دونوں سخت تھے۔ ابھی جا رہی ہوں۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کے کرخت چہرے کو دیکھا۔ بال گیلے کرو اپنے۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہ باتھ روم تک لے کر آیا۔ میں کیوں؟ ابھی رات میں ہی تو میں نے شیمپو کیا ہے، اب تو فل ریڈی ہو چکی ہوں، دوبارہ تیار ہونا پڑے گا مجھے، وہ جلدی بولی، مبادن وہ خود ہی اس کے سر پر پانی نہ انڈیل دے، کیونکہ اس کے تیور تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی وقت اسے شاور کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ کہتے ہوئے زین نے اسے واقعی شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ فوراً سے سائڈ پر ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری ساری تیاری عکارت ہو جائے گی زین، مجھے نہیں کرنے بال گیلے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اسے دھکیلتے ہوئے لاروش نے جلدی سے باہر نکلنا چاہا۔ زین نے فوراً اسے دبوچا تھا اور اسے شاور کے نیچے کرتے ہی پانی کھول دیا۔ پشت پر بکھرے بالوں سمیت وہ خود بھی پوری کی پوری بھیگنے لگی تھی۔ بیوی کی تیاری شوہر کے لیے ہوتی ہے، اور جب میں ہی تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تو کس کے لیے سج رہی ہو؟ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے وہ تلخی سے بولا، جبکہ بھیگتی ہوئی لاروش اپنی تیزی سے گیلی ہوتی آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ باہر سب ویٹ کر رہے ہیں، اب کیا میں ایسے باہر جاؤں گی؟ روئی روئی آنکھیں اٹھا کر اس نے زین سے شکوہ کیا تھا۔ جیسے تم جا رہی تھی نا محترمہ، ویسے چلے جانے پر سب نے میری زندگی مشکل کر دینی تھی، اور میری زندگی تو خیر پہلے ہی تمہارے باعث حرام ہو چکی ہے۔ مزید کوئی بھی ایشو میں افورڈ نہیں کر سکتا، سو اب چپ چاپ شاور لو اور چینج کر کے 5 منٹ بعد باہر آؤ، مجھے بھی فریش ہونا ہے، کہہ کر وہ واش روم سے باہر نکل گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اس کی بھیگی آنکھوں کا پھیلتا کاجل اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے مزید پھیلا گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ روئے ہوئے وہ اپنا جرم سوچ رہی تھی جس کی سزا کے طور پر اسے یہ حکم دے گیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی عقل اصل بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ گو رانا نے اسے ڈکے چھپے لفظوں میں کافی کچھ سمجھا دیا تھا، مگر اپنی دلی حالت کے باعث اس نے پوری بات غور سے نہیں سنی تھی۔ وہ اسے 5 منٹ کا ٹائم دے کر گیا تھا، سو آنسو پونچھ کر وہ اٹھی تھی اور پھر پورے 5 منٹ بعد دوسرا لباس بدل کر کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ کاؤچ پر براجمان موبائل میں گم تھا۔ لاروش نے بے دلی سے بال سلجھائے اور زین کی جانب دیکھے بنا باہر چلی آئی۔ اس بار اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی ذبائی سے مبرہ تھا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا، جبکہ زین نے اس کے پشت پر بکھرے گیلے بالوں پر ایک گہری نگاہ ڈالی تھی۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں چلی آئی، جہاں تائیمہ پہلے سے ہی موجود تھیں۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں ان سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے مشترکہ جواب دیا تھا۔
تائی امی نے محبت بڑی نظروں سے اس کے نکھرے نکھرے دلکش سراپے کو دیکھا تھا، جبکہ بی جان بھی اس کا گلابی چہرہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نفیسہ بیگم بھی وہیں چلی آئیں۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ ماں کی نرم آغوش میں آتے ہی اس کی آنکھیں نرم ہو گئیں، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ان سے دور ہوئی تھی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہ کچن میں چلی آئی، جہاں مریم اور رانا نفیسہ بیگم کا لایا گیا ناشتہ پلیٹس میں نکال رہی تھیں۔ لاروش فوراً مدد کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اسے وہاں آتا دیکھ وہ دونوں معنی ہیزی سے مسکرائی تھیں۔ آؤ آؤ بھابھی بیگم، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ رانا نے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا، جبکہ مریم نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج مشکل سے ہی اس کی صبح ہوگی۔ دیکھو تو صحیح، آنکھیں بھی کیسے لال ہو رہی ہیں محترمہ کی، لگتا ہے ساری رات سوئی نہیں بچی بیچاری۔ مریم نے ایک نظر اس پر ڈال کر بھرپور سنجیدگی سے رانا کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں لگ تو یہی رہا ہے، دیکھو نا یہ بھیگی زلفیں، خوشبوؤں سے مہکتا بدن اور یہ ہمار آلود۔ اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی۔ کمینگی مت کرو رانا، کبھی تو شرم کر لیا کرو، لاروش نے تیزی سے کہا تھا۔ ان دونوں کی معنی خیز باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ پل میں گلابی ہوئی تھی۔ لو خواہ ہی شرم کر لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں شادی شدہ ہو چکی ہوں، تو شرم جیسی چیز کا اب دور دور تک مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ رانا نے مصنوعی کالر اکڑائے تھے، ڈٹائی قابل دید تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں تو خود عن قریب شادی شدہ ہو جاؤں گی، تو مجھے پورا حق ہے کہ میں بھی تمہیں چھیڑوں۔ مریم نے بھی ٹانگ اڑائی۔ اور وہ عن قریب کب آئے گا؟ ان دونوں کے انداز پر ہنستے ہوئے لاروش نے مریم سے پوچھا۔ ہائے کیا پوچھ لیا ظالمہ، دل خون ہو گیا سچی، مگر خیر امید پر دنیا قائم ہے، تو بس کسی نہ کسی روز میری امید بھی پوری ہو جائے گی۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح آ پڑی تھی۔ اچھا چھوڑو نا، تم یہ بتاؤ کل رات بیڈ روم میں آتے ہی زین بھائی نے تم سے کیا کہا؟ رانا نے اشتیاق سے پوچھا۔ رانا کی بات پر اس کی آنکھیں پل میں ویران ہوئی تھیں، پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے گویا ہوئی۔ سلام کیا تھا سب سے پہلے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر وہ نرمی سے بولی۔ اس کی بات پر باہر زین کے قدم رکے تھے۔ اچھا پھر؟ یہ مریم تھی۔ پھر کیا؟ میں نے جواب دے دیا۔ لاروش نے کندھے اچکائے۔ آگے؟ رانا پوری طرح متوجہ تھی۔ پھر انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا، بولتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ہاتھ پکڑ کر پھر کیا کہا انہوں نے؟ مریم سے صبر نہیں ہو رہا تھا، رانا بھی متجسس تھی، جبکہ باہر کھڑا زین بھی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کہنے لگے جانا تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، کہتے ہوئے لاروش کی آنکھوں میں حسرت اترنے لگی، لبوں کی مسکراہٹ مدروم ہونے لگی۔ جانا؟ مریم نے ہونٹ سکیڑے، لاروش نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ اچھا آگے؟ رانا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ باہر کھڑے زین نے اس کے جھوٹ پر سر جھٹکا تھا۔ یار تم کیا قسطوں میں بتا رہی ہو، ایک ساتھ ہی بتا دو نا پوری بات۔ مریم کو زیادہ جلدی تھی۔ لاروش کے لب مسکرائے، پھر کہنے لگے کہ مجھے تمہاری ہاتھوں میں مہندی بے حد پسند ہے لاروش، بہت اچھا کیا جو تم نے مہندی لگوائی۔ آئی نو کہ تمہیں مہندی کی خوشبو سے الرجی ہے، مگر تم نے میری خاطر مہندی لگا کر مجھے دلی سکون دیا ہے، تھینکس لاروش، کہہ کر انہوں نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں بولتی وہ رو پڑی۔ رانا کی بارات والی رات کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ باہر کھڑا زین سناٹے میں آ گیا، پھر اگلے ہی پل سسکتے دل کو سنبھالتا وہ وہاں سے پلٹ گیا، جبکہ مریم اور رانا پہلے تو حیرت و خوشی سے اچھل پڑی، پھر اس کی آنکھوں سے بہتا پانی دیکھ کر اس کا کندھا ہلایا تھا وہ چونک پڑی۔ پاگل رو کیوں رہی ہو؟ مریم حیران تھی۔ ارے رو تھوڑی رہی ہوں، کہہ کر وہ مسکرائی، بس اپنی قسمت پر رشک کر رہی ہوں۔ کتنا ڈرتی تھی میں ان سے، کتنے خدشات تھے مجھے، مگر کل رات سب کے سب غلط ثابت ہو گئے۔ وہ کمال مہارت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ مریم اور لاروش پرسکون سی مسکراتیں۔ بہت بہت محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے، اتنی کہ مجھے لگا کہ میں ایک رات میں ہی پاگل ہو جاؤں گی۔ میں بہت خوش ہوں رانا، بہت زیادہ خوش۔ زین کا ساتھ پا کر میری زندگی مکمل ہو گئی ہے سچی، آخر میں کہتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرائی تھی، جبکہ اس کا دل بری طرح کر لایا تھا۔ فراٹے سے جھوٹ بولتی اس کی زبان نے ایک پل کو بھی مریم اور رانا کو احساس نہیں دلایا تھا کہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا، ورنہ تمہیں پتہ ہے رانا، پچھلے کافی دنوں سے زین بھائی کا رویہ لاروش کے ساتھ بہت عجیب سا تھا۔ ہم دونوں کو لگ رہا تھا
کہ ان کے رویے کی وجہ معیز ہے، مگر اب ان محترمہ کی باتیں سن کر دل کو کچھ سکون ہوا ہے کہ وہ بس میرا اور اس کا وہم ہی تھا کہ وجہ معیز ہمدانی ہے۔ مریم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے رانا کو بتایا، جس پر رانا مریم سے معیز کی بابت مزید معلومات لینے لگی، جبکہ لاروش زبردستی مسکراتی رہی کہ اب اسے ساری زندگی یہی تو کرنا تھا، یا شاید تب تک جب تک ذہن اس کی طرف پلٹ نہ جاتا، اور فی الوقت لاروش کو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔